सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक जुर्म की दास्तान जिसका नाम है खानका के साय में। इस कहानी के रावी हैं सूबेदार गौस मोहम्मद। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। औरत हमारे गांव के बाहर बेहोश पड़ी थी। गांव वाले मुझे अपना लीडर समझते थे। मुझे इत्तला मिली तो जाके देखा, वो जिंदा थी। बड़ी खूबसूरत औरत थी, उम्र 30 साल के लगभग होगी। वो हमारे गांव की नहीं थी। मैं उसे अपने घर उठवा लाया। ये वो दिन थे जब दूसरी जंग अजीम में जापान हथियार डाल चुका था और जर्मनी की फौजें शिकस्त खाती तेजी से पसपा हो रही थी। मैं 1 महीने की छुट्टी पर गांव आया हुआ था। मैं फौज में एजुकेशन सूबेदार था। तालीम तो मेरी मैट्रिक थी। आर्मी के इम्तहान पास करके मैं अंधों का काना राजा बन गया था। गांव में मेरी हैसियत ये थी कि मेरे मशवरे और फैसले माने जाते थे। इसकी एक वजह तो मेरी सूबेदारी थी, दूसरी वजह ये कि जंग अजीम में फौजी का रोब चलता था। अंग्रेज बादशाह ने हमें लड़ाने के लिए बहुत ज्यादा फूक दे रखी थी। और तीसरी वजह यह थी कि मैं ऊंची जात का फर्द था। जमीन और जायदाद बेशुमार थी। मेरे खानदान में मर्द भी बहुत थे। देहात में यही चीजें इंसान को बादशाह बनाती हैं। सुबह सवेरे किसी ने उस औरत को गांव के बाहर पड़े देखा तो उसे किसी ने हाथ भी न लगाया। मुझे इत्तला दी गई। घर लाने के बाद देखा कि उसका रंग जर्द हो गया था। आम देहाती औरतों की तरह वो गंदुमी या सांवले रंग की नहीं थी। उसके मुंह में पानी टपकाया, फिर कतरा कतरा दूध दिया। हमारे गांव में एक नीम हकीम भी था, उसने उसे कुछ सुंघाया। आधे घंटे के बाद उसने आंखें खोलीं तो घबरा कर उठ बैठी। मुंह से कुछ ना बोली, डरे हुए बच्चे की तरह सबको बारी बारी देखती थी। मेरी बीवी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और तसल्ली दी कि वो अपने ही घर में है, घबराए नहीं। मैंने भी उसे दिलासा दिया। उसके आंसू बहने लगे। उसे लेटे रहने को कहा तो उसने पानी मांगा। पानी पिलाकर उसे दूध पिलाया गया। मेरे गांव का कोई आदमी आया है? उसने पूछा। ये कौन सा गांव है? मैं इस घर में किस तरह आई हूँ? उसने नहीफ आवाज में इतने सारे सवालात कर डाले। हम में से किसी ने इस गांव का नाम बताया तो उसने पूछा, मेरा गांव कितनी दूर है? मुझे शक हुआ कि उसके साथ ज्यादती हुई है। उसकी हालत बेहतर होती जा रही थी। मैंने उसे पूछा कि वो कौन है और कौन से गांव की रहने वाली है। उसने सबको बारी बारी देखा और कहा, फिर तुम लोग मुझे मेरे गांव भेज दोगे? तुम अपने गांव नहीं जाना चाहोगी? मैंने पूछा। नहीं, उसने सर हिलाकर सरगोशी में कहा। लिबास और शक्लो सूरत से वो किसी छोटे घर की औरत नहीं लगती थी। वो पागल भी नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि वो अपने गांव नहीं जाएगी तो और कहाँ जाएगी। मैं थाने जा रही थी, उसने कहा। थाना कितनी दूर है? तुम मुझे थाने पहुंचा दो। क्यों? मैंने पूछा। वहां जाकर क्या करोगी? जवाब देने के बजाय वो घबरा गई। मैं उससे ये पूछना जरूरी समझता था कि वो थाने क्यों जा रही है। वो मजलूम लगती थी। देहाती इलाके में उस जमाने में भी औरत को मवेशी और खिलौना समझा जाता था। आज भी औरत की हैसियत और हालत वही है। वो जमाना हिंदुओं और सिखों का था। उन दिनों हमारे इलाके के थाने में थानेदार सिख और उसका असिस्टेंट हिंदू था। वो खबीस लोग थे। औरत मुसलमान और खूबसूरत थी। मुझे डर था कि ये अकेली उनके पास चली गई तो उनके हाथों खराब होगी। इसीलिए मैं उससे पूछना जरूरी समझता था कि वो थाने क्यों जा रही है, और अगर उसका थाने जाना जरूरी है तो मैं उसके साथ चलूंगा। मगर वो कुछ बताती नहीं थी। इतने में मेरे गांव का एक आदमी अंदर आया। उसने मुझे इशारे से बाहर चलने को कहा। मैं बाहर गया तो उसने मुझे बताया कि फलां गांव के 2 आदमी इधर से गुजरे तो उन्होंने उससे पूछा कि एक औरत इधर से गुजरी है। उन्होंने औरत का हुलिया भी बताया। वो यही औरत हो सकती है। उस आदमी ने ये अक्लमंदी की कि उन्हें ये कहकर बाहर खड़ा कराया कि यहीं ठहरो, मैं गांव में किसी और से पूछ आता हूँ। वो मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या उन्हें ये औरत दिखा दी जाए। वो शायद इसी को ढूंढ रहे हैं। मैंने अंदर जाकर उस औरत से कहा कि तुम्हें 2 आदमी ढूंढते फिर रहे हैं। वो खौफजदा हो गई। मैंने उसे और ज्यादा डराने के लिए कहा कि आओ तुम उनके साथ चली जाओ। उसने कुछ कहे बगैर हाथ जोड़ दिए और उसके चेहरे पर उदासी बहुत गहरी हो गई। वो बिल्कुल खामोश थी। वो चारपाई से उठी,
اور فرش پر بیٹھ کر اس نے میرے بیوی کے پاؤں پکڑ لیے، پھر کبھی مجھے دیکھتی کبھی میری بیوی کو۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بتا دو کہ یہ معاملہ کیا ہے، تھانے جانا ہوا تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ مان گئی۔ میں نے اپنے آدمی سے کہا کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ اس گاؤں میں کسی عورت کو نہیں دیکھا گیا۔ وہ چلا گیا تو میں نے سب کو باہر نکال کر اسے بہت ہی تسلی دی، اسے ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا۔ اس سے پوچھا کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی اور وہ اتنی کمزور کیوں ہے۔ صرف 15 دن گزرے میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں ابھی چلنے کے قابل نہیں تھی، یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے باہر جا کر اپنی بیوی کو بتایا کہ یہ عورت تو اس حالت میں ہے۔ میری بیوی نے فوراً اسے لٹا دیا اور معلوم نہیں کیا کیا اور اسے کیا دیا۔ میں باہر رہا، 1 گھنٹہ گزر گیا، بیوی باہر آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ سو گئی ہے۔ وہ 3 4 گھنٹے سوتی رہی، وہ جاگی تو میری بیوی نے اسے مقوی چیزیں کھلائیں۔ میں جب اندر گیا تو وہ اچھی حالت میں تھی۔ مجھے کہنے لگی، اگر آپ سچے دل سے مجھے اپنی بہن سمجھیں تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ میں کون ہوں اور تھانے میں کیوں جا رہی تھی۔ اگر دھوکہ دینا ہے تو مجھے اللہ کے حوالے کر دیں، وہ تو انصاف کرے گا۔ میں اسے جس طرح یقین دلا سکتا تھا دلایا، اور اسے اللہ اور رسول کی قسمیں کھا کر بہن کہا۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہا کہ 8 سال گزرے اس کی شادی ہوئی تھی، 5 ساڑھے 5 سال بعد اس کا خامن مر گیا۔ اس سے پہلے اس کا ایک بچہ ہی پیدا ہوا تھا جو 1.5 سال کا ہو کر مر گیا تھا۔ خامن مرا تو اس نے قسم کھا لی کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گی۔ اس کا خامن بہت ہی اچھا تھا، وہ اسے دل سے اتار نہیں سکتی تھی۔ خامن کمزور خاندان کا آدمی تھا اور یہ عورت بھی ایسے ہی خاندان کی تھی۔ اب اس کی ماں تھی اور باپ، وہ انہی کے پاس رہتی ہے۔ دیہات میں جس خاندان میں مرد بہت کم ہوں اسے کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اسے دوسری شادی کے لیے کہا گیا، وہ نہ مانی۔ بعض نے اسے پھانسنے کی کوشش کی، اشارے کیے، پیغامات بھیجے، بہت کچھ کیا، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہ آئی۔ اسے تحفوں یا مالی لالچ سے نہیں خریدا جا سکتا تھا کیونکہ اس کی زمین بہت تھی۔ یہ انہوں نے بٹائی پر دے رکھی تھی، اسے کھانے اور پہننے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ دوسروں کو کھلا اور پہنا سکتی تھی۔ اس کے گاؤں میں اکثریت ایک ذات اور برادری کی تھی۔ اس گاؤں میں سب مسلمان تھے، کوئی سکھ نہیں تھا۔ میں جلندر کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، جہاں دیہاتی علاقے میں سکھ کاشتکار اور زمیندار بھی بہت تھے، لیکن یہ گاؤں مسلمانوں کی بلکہ اسی برادری کا تھا۔ اس برادری میں ایک گھرانہ لٹھ بازی اور بدماشی میں مشہور تھا، ان کا زمیندارہ تھا، نمبرداری بھی اسی گھر میں تھی۔ 4 5 بھائی تھے جو کسی کو سر نہیں اٹھانے دیتے تھے۔ ان بھائیوں میں سے ایک کی بیوی مر گئی تھی، اس کی قریبی رشتہ داری میں لڑکیاں تھیں۔ اسے دوسری شادی کے لیے کہا گیا لیکن اس نے اس عورت کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس کی ماں پیغام لے کر گئی تو اس عورت نے اپنی زبان سے صاف جواب دے دیا، اس آدمی کو آپ اختر حسین کہہ لیں اور عورت کو زینب، مجھے صحیح نام ظاہر نہیں کرنے چاہیے۔ اختر حسین کو بہت برا لگا، اس نے زینب کو دھمکی بھیجی کہ وہ اسی کے ساتھ شادی کرے گا، وہ ایک بار نہیں 100 بار انکار کرے۔ زینب عام طور پر خاموش رہتی تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ اس نے دھمکی سن لی، کوئی جواب نہ دیا۔ زینب خوبصورت تھی اور اختر حسین بھی کم نہیں تھا، بڑے اچھے جسم کا جوان تھا اور بہت دلیر بھی۔ اس نے گاؤں کی ایک عورت کو زینب کے پیچھے ڈال دیا، اسے اختر اجرت دیتا تھا۔ یہ عورت زینب کے پاس جاتی اور اختر کی تعریفیں کرتی اور اسے بتاتی کہ کون کون سی خوبصورت لڑکی اختر پر مرتی ہے، مگر وہ اس یعنی زینب کے سوا کسی کے ساتھ بات نہیں کرتا۔ یہ عورت ایسے ہی جال پھینکتی رہتی اور اسے سبز باغ دکھاتی رہتی تھی۔ زینب اکثر ہنس کر ٹال دیتی یا صرف سن لیتی اور کہتی کہ خالہ، جسے میرے دل نے پسند کیا تھا وہ مر گیا ہے، اب دنیا کا کوئی مرد اچھا نہیں لگتا۔ بعد میں نے بھی اختر حسین کو دیکھا تھا اور میں حیران ہوا کہ زینب نے ایسے خوبصورت جوان کو کیوں پسند نہیں کیا تھا۔ وہ صرف خوبصورت اور جوان ہی نہیں تھا، وہ مالدار زمیندار تھا اور 2 3 گاؤں پر اس کا رعب اور حکم چلتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ زینب کا کردار بہت اونچا تھا اور اسے اپنے خاوند کے سوا کوئی اور اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ کو جب پتہ چلا کہ اختر حسین زینب کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی زینب کے پیچھے پڑ گئے کہ وہ اختر حسین کو قبول کر لے، مگر زینب نے ہاں نہ کہی۔ ماں کے ساتھ اس کا کئی بار لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ اس کا باپ کمزور طبیعت کا تھا، اس نے زینب کی منت کی کہ لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں سے بچنے کے لیے وہ شادی کر لے۔
زینب نے اس کی بھی نہ سنی۔ باپ غلط نہیں کہہ رہا تھا کہ جوانی میں کوئی عورت بیوہ ہو جائے اور دوسری شادی کرنے سے انکار کر دے تو لوگ اس پر جھوٹے الزام تھوپنے لگتے ہیں، اسے بدنام کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کو مویشی سمجھا جاتا ہے جس کی کوئی حس اور کوئی روح نہیں ہوتی۔ مرد سمجھتے ہیں کہ عورت جو کچھ ہے صرف جسم سے ہے، اور جسم کی ضروریات کے لیے اسے ہر وقت ایک مرد کی ضرورت رہتی ہے۔ زینب کی چال چلن کے متعلق بھی خسر پھسر شروع ہو گئی۔ ایک روز اختر حسین نے کھیتوں میں اس کا پیچھا کیا اور اسے الگ تھلگ لے جا کر روب دار انداز سے شادی کے لیے کہا۔ زینب نے اسے جذباتی طریقے سے بتایا کہ اس کا خاوند اس کی نظروں کے سامنے سے نہیں ہٹتا۔ اختر حسین نے اسے اپنے متعلق کہا کہ وہ اس کے مرے ہوئے خاوند سے 100 درجے بہتر آدمی ہے۔ زینب نے ہاں نہ کی۔ اختر نے اسے دھمکی دی کہ وہ اسے اغوا کروا سکتا ہے، کوئی ایسا دلیر مرد ابھی پیدا نہیں ہوا جو اسے چھڑا لے گا۔ تم زبردستی کر سکتے ہو، زینب نے اطمینان کے لہجے میں کہا۔ مجھے اللہ کی ذات کے سوا بچانے والا کون ہے؟ میرا ایک بھی بھائی ہوتا تو میں تمہاری دھمکی کا جواب کسی اور طریقے سے دیتی۔ تم مجھے زبردستی اپنے گھر لے جاؤ گے تو میں تم سے نفرت کروں گی اور تم محسوس کرو گے کہ تم کہیں سے ایک پتھر اٹھا لائے ہو۔ تم گیدڑوں اور گدھوں کی طرح میرے جسم کو نوچتے رہو گے اور میں تمہیں حقیر سمجھتی رہوں گی۔ کیا تم اب مجھ سے نفرت نہیں کرتی؟ اختر حسین نے پوچھا۔ نہیں، زینب نے کہا، نفرت کیوں کروں؟ اللہ تمہیں زندگی دے، تم اتنے خوبصورت جوان ہو، دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، مگر شادی نہیں کروں گی۔ اس کے بعد اختر نے اسے کئی بار روک کر شادی کے لیے کہا، آخر تنگ آ کر اسے یہ دھمکی دی کہ وہ اسے بدنام کر دے گا۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو، زینب نے غصے کا اظہار کرنے کے بجائے مسکرا کر کہا۔ میں نیک نام تو رہی نہیں، تمہارے گھر کی عورتوں نے کہا ہے کہ میں راتوں کو فلاں اور فلاں کے پاس جاتی ہوں۔ میری بدنامی میں جو کسر رہ گئی ہے وہ تم پوری کر لو۔ یہ حربہ بھی ناکام رہا تو اختر حسین نے ہتھیار ڈال دیے اور اس نے، جیسے افسانہ نویس لکھا کرتے ہیں، کہ زینب سے محبت کی بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ اسے اگر صرف عورت کی ضرورت ہوتی تو وہ اس جیسی 10 جوان عورتیں خرید سکتا تھا، لیکن اسے زینب اچھی لگتی ہے۔ اختر نے اسے کوئی تحفہ پیش کیا جو زینب نے نہ لیا۔ اختر نے اسے قسمیں کھا کر یہ بھی کہا کہ وہ اس کی محبت قبول کر لے تو وہ اس کے جسم کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ زینب نے کہا کہ میں یہ محبت ضرور قبول کر لوں گی، شرط یہ ہے کہ مجھے بہن بنا لو۔ میرا کوئی بھائی نہیں، اختر سٹپٹایا۔ یہی تو اس کا مسئلہ تھا کہ وہ اسے بہن نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ زینب نے اس سے بھاگنے کی کوشش کبھی نہ کی، نفرت کا اظہار بھی نہ کیا، اسے دھتکارا بھی نہیں، اس کے روب اور دھمکیوں کو بھی تسلیم کرتی رہی اور دامن بھی بچاتی رہی۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جب مجھے یہ قصہ سنا رہی تھی تو وہ ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کا یہ لہجہ میرے دل پر اثر کر رہا تھا، اس کے انداز میں بناوٹ اور جھوٹ نہیں تھا۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس کے لہجے اور انداز نے اختر حسین کو پریشان کر دیا ہوگا۔ اس نے سنایا کہ اختر نے محبت کا اظہار کیا تو اس نے اختر کی محبت قبول کر لی، مگر اس کا مقصد پورا نہ کیا۔ پھر اختر نے تنگ آ کر اسے بدنام کرنے کی مہم چلائی، اسے قتل کی دھمکی بھی دی۔ اس دھمکی کے جواب میں زینب نے کہا، یہ طریقہ ٹھیک ہے، مجھے قتل کرو اور میری لاش کے ساتھ شادی کر لینا۔ ایک روز اختر نے اس کے گھر آ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، زینب مان جاؤ، میں تمہیں شرعی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اب تو سارے گاؤں کو پتہ چل گیا ہے کہ میں تمہارا رشتہ مانگ رہا ہوں اور تم انکار کر رہی ہو۔ یہ میرے خاندان کی بے عزتی ہے، اور جب تم میرے ساتھ شادی کر لو گے تو تمہارے خاندان کی اور زیادہ بے عزتی ہوگی۔ زینب نے کہا، سارے گاؤں میں تم ہی نے مشہور کیا ہے کہ زینب بدکار اور بد چلن ہے۔ تم مجھے شرعی بیوی بنا کر گاؤں میں سر اونچا کیسے رکھ سکو گے؟ یہ سب جھوٹ ہے، اختر حسین نے غصے سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم پاک صاف ہو۔ زینب نہ مانی۔ اسے یہ افسوس ضرور تھا کہ اس کا باپ غم سے اور زیادہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ یہ غم باپ کا ہی تھا کہ اس کی جوان بیٹی بیوہ ہو کر گھر بیٹھی تھی اور وہ اتنے کھاتے پیتے گھر اور ایسے خوبصورت آدمی کا رشتہ قبول نہیں کر رہی تھی۔ زینب نے اپنے باپ کو یہ نہیں بتایا کہ اس کا مرحوم خامن اسے خواب میں ملا کرتا ہے اور وہ اسی ملاقات کو کافی سمجھتی ہے۔ اس کے جذبات کے ساتھ کسی کو دلچسپی نہیں تھی، وہ خاموشی سے ہر کسی کی ہر بات برداشت کرتی رہی۔
دیہاتیوں کی سب سے خطرناک کمزوری توہم پرستی اور پیر پرستی ہے۔ بیچارے پسماندہ لوگ اپنی تقدیر خود تو بنا نہیں سکتے، ان کی عقل پر ملا اور شاہ جی سوار رہتے ہیں۔ کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پیر یا شاہ جی کے قدموں میں جا سر رگڑتے اور نظر و نیاز دے کر دعا اور تعویذ حاصل کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی خوشی نصیب ہو تو بھی ملا اور شاہ جی کا پیٹ بھرتے اور مزاروں پر دیے جلاتے ہیں۔ زینب بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ اس کے گاؤں کے قریب ایک خانقاہ تھی، اس میں جو کوئی بھی دفن تھا، اس کا ادھیڑ عمر بیٹا اس کی گدی پر براجمان تھا۔ باز اور کتوں کے شکار کا شوقین تھا۔ اس کی کچھ کرامات مشہور تھیں۔ اس علاقے میں بڑا پیر تو ایک اور تھا، جس کے مریدوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، لیکن اس خانقاہ والے شاہ صاحب کے پاس بھی لوگ جاتے اور مرادیں پوری کرواتے تھے۔ زینب ہر جمعرات کی شام اس خانقاہ پر دیا جلانے جاتی اور شاہ صاحب کو بھی سلام کر آتی تھی۔ اس کا خاوند مر گیا تو اس نے ہر جمعرات دو دیے جلانے شروع کر دیے، ایک خانقاہ پر، دوسرا اپنے خاوند کی قبر پر۔ شاہ صاحب زینب پر ذرا زیادہ ہی مہربان تھے، لیکن زینب سلام سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتی تھی۔ جن دنوں اختر حسین زینب کی طرف سے مایوس ہو گیا، انہی دنوں شاہ صاحب نے ایک جمعرات زینب کو خانقاہ کے سامنے روک لیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ہر جمعرات دیا جلانے آتی ہے۔ وہ اس وقت خانقاہ سے باہر کھڑا تھا۔ زینب کو روک کر شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس کے سر کے اوپر اس طرح ہاتھ ہوا میں مارا جیسے اس کے سر پر کوئی چیز بیٹھی تھی، جسے شاہ نے اڑا دیا تھا۔ شاہ نے کہا، چل ہٹ جا پرے۔ شاہ صاحب نے ہوا میں ادھر ادھر دیکھا، زینب نے بھی دیکھا، اسے ہوا میں کوئی پرندہ یا کوئی اور اڑتی چیز نظر نہ آئی۔ اوئے مان جاؤ یار، شاہ صاحب نے ہوا میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ میری پرانی مریدنی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ زینب ڈر گئی، اس نے پوچھا، شاہ جی کیا ہے؟ ڈرو نہیں، شاہ جی نے کہا، یہ میرے دو جن ہیں، تھوڑی دیر پہلے میرے پاس بیٹھے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ آؤ، وہ آ رہی ہے، وہ چلے گئے، میں باہر نکل آیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کسی عورت کے پیچھے گئے ہیں۔ باہر آیا تو تم آ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ وہ دونوں تمہارے اوپر اوپر آ رہے تھے، تمہارا دوپٹہ سر سے اتر نہیں گیا تھا۔ زینب کو یاد آ گیا کہ خانقاہ کی طرف آتے کچھ دور اس کا دوپٹہ سر سے سرک گیا تھا جو اس نے سر پر لے لیا تھا۔ میرے خیال میں دوپٹہ تیز چلنے سے اور ہوا سے سر سے اترا ہوگا اور شاہ نے دیکھ لیا ہوگا۔ تمہارا دوپٹہ جنہوں نے اتارا تھا، شاہ صاحب نے زینب سے کہا۔ زینب کا رنگ پیلا پڑتا دیکھ کر شاہ نے کہا، ڈرو نہیں، یہ جن بدماش نہیں، یہ پیار کرنے والے جن ہیں۔ میں نے ایک روز پہلے بھی دیکھا تھا کہ یہ دونوں تمہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ زینب اس عقیدے کو مانتی تھی کہ جن انسان میں داخل ہو جاتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں۔ اس نے شاہ صاحب سے اس خطرے اور خوف کا اظہار کیا تو شاہ صاحب نے اسے تسلی دی کہ یہ جن تنگ کرنے والے نہیں ہیں، یہ اس پر فریفتہ ہو گئے ہیں، ان سے فائدہ مل سکتا ہے، نقصان نہیں ہوگا۔ زینب کے دل سے ڈر نہیں نکلا، اس کی نظر میں جن جن ہی تھے، اور جنوں کی اس نے بڑی ہی خوفناک باتیں سنی تھیں۔ دو دن اس کی یہ حالت رہی کہ منہ پر مکھی بیٹھ کر اڑ جاتی تو وہ اسے جن سمجھ لیتی۔ اسے اٹھتے بیٹھتے اپنے ارد گرد جن گھومتے پھرتے محسوس ہوتے۔ تیسرے چوتھے دن وہ شاہ صاحب کے پاس چلی گئی، اسے بتایا کہ وہ ہر وقت جنوں سے ڈرتی رہتی ہے اور جن شاید اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ شاہ نے اس کا شک یقین میں بدل دیا اور کہا، وہ تمہاری حفاظت کرتے ہیں اور وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ تم اس جوانی میں بیوہ رہو۔ اس نے گہری سوچ میں پڑھ کر کہا، کل دوپہر کے بعد آنا، میں تمہارا ڈر دور کر دوں گا۔ وہ دوسرے دن شاہ کے گھر گئی، وہ اپنے خاص کمرے میں اکیلا تھا۔ زینب کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ سے کوئی باتیں شروع کر دیں، پھر وہ اس طرح چونکا جیسے بیدار ہو گیا ہو۔ اس نے دو کورے کاغذ نکالے، دونوں پر خانے بنائے، ان میں کچھ لکھا۔ زینب ان پڑھ تھی، شاہ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھے پر سیاہی مل کر ایک انگوٹھا ایک کاغذ پر لگوایا، دوسرا انگوٹھا دوسرے کاغذ پر لگوایا، اور ایک بار پھر انگوٹھے پر سیاہی مل کر ایک اور انگوٹھا ان کاغذوں کے نیچے کسی اور کاغذ پر لگوایا۔ شاہ زور سے کھانسا۔ اس کے ساتھ ہی اختر حسین حجرے میں داخل ہوا۔ زینب اسے دیکھ کر گھبرائی یا ڈری نہیں۔ تم کیوں آئے ہو؟ جاؤ، شاہ نے حیران ہو کر اختر سے کہا، یہاں سے چلے جاؤ۔ اختر حسین نے شاہ کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، یا سرکار، میں بڑی مجبوری کی حالت میں آیا ہوں۔ میں گھر بیٹھا تھا کہ میرے منہ پر کسی نے ہاتھ پھیرا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کسی نے ہاتھ ضرور پھیرا تھا، میں نے اسے وہم سمجھ لیا۔
پھر کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا، وہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کسی نے مجھے پیچھے سے دھکیلا، یہ ہاتھ بھی سرد تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میرا پسینہ نکل آیا تھا۔ میں نے گھر والوں کو بتانے کا ارادہ کیا تو میری زبان سے آواز نہ نکلی۔ پیچھے سے کوئی مجھے دھکیل رہا تھا۔ میرے دماغ پر بھی اسی کا قبضہ ہو گیا جو مجھے دھکیل رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ہاتھ مجھے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ میں چلتا گیا اور آپ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ مجھے کون یہاں لایا ہے؟ شاہ صاحب عجیب طرح سے مسکرایا اور اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ پھر اس کی نظریں چھت پر گھومنے پھرنے لگیں۔ اس نے کہا، تم لائے ہو اسے؟ کچھ اور باتیں اور عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس نے مسکرا کر زینب سے کہا، اللہ مبارک کرے، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ اس نے اختر کی طرف اشارہ کیا۔ زینب کچھ سمجھ نہ سکی۔ اس نے کہا، میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لوگ دیکھ کر شک کریں گے۔ اب لوگ کیا شک کریں گے؟ شاہ نے کہا، ان جنوں نے تو اس کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھ دیا ہے۔ یہ دیکھو اپنا انگوٹھا۔ شاہ نے اسے نکاح کا رجسٹر دکھایا۔ اس کے ایک خانے میں زینب کا انگوٹھا لگا ہوا تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس نے دو کورے کاغذوں پر تعویذ کے الفاظ لکھ کر زینب کے انگوٹھے لگوائے تھے۔ تیسرا انگوٹھا اس نے نکاح کے رجسٹر پر لگوا لیا جو ان کاغذوں کے نیچے پڑا تھا۔ یہ شاہ نے خود ہی رکھا ہوا تھا۔ زینب تڑپ اٹھی۔ وہ اختر حسین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن اس نے دیکھا کہ اختر حسین بھی ایسی باتیں کر رہا تھا جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں۔ اس نے اور باتوں کے علاوہ یہ بھی کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا کیونکہ یہ پہلے انکار کر چکی ہے۔ میں تو ایسی جرت نہیں کر سکتا کہ نکاح کے رجسٹر سے اس کے انگوٹھے کا نشان مٹا دوں۔ شاہ نے کہا، یہ انتظام جنوں نے کیا ہے۔ تمہیں گھر سے یہاں تک دھکیل لانے والے بھی وہ دو جن تھے جو زینب کو چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ زینب کو بیوہ نہیں رہنے دیں گے۔ وہ پہلے اسے یہاں لے آئے، پھر تمہیں لے آئے۔ یہ نکاح کا رجسٹر مسجد میں پیش امام کے پاس ہوتا ہے۔ میں تو رجسٹر لینے نہیں گیا تھا، جنہوں نے لا کر میرے کاغذوں کے نیچے رکھ دیا اور اس کا انگوٹھا لگ گیا۔ اب تم بھی انگوٹھا لگاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ مختصر یہ کہ شاہ نے دھوکہ دہی کا عجیب و غریب جرم کیا۔ میں جو کچھ سمجھ سکا وہ یہی تھا کہ اختر حسین اور شاہ نے یہ جرم پہلے پلان کر رکھا تھا۔ زینب پر شاہ صاحب کا اتنا زیادہ اثر اور جنوں کا اتنا زیادہ خوف تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شاہ نے اسے یہ کہہ کر اور زیادہ خوف زدہ کر دیا کہ اگر اس نے اس شادی کے خلاف کوئی بات کی یا اختر حسین کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو جن اسے بڑی ہی بھیانک سزا دیں گے۔ وہ خاموشی سے اختر حسین کے ساتھ چلی گئی۔ اختر حسین نے گاؤں میں اعلان کر دیا کہ شاہ صاحب نے اس کا نکاح زینب کے ساتھ پڑھا دیا ہے۔ یہ شادی نہ اختر حسین کی پہلی تھی نہ زینب کی، اس لیے وہ ادھم برپا نہ کیا گیا جو پہلی شادی پر کیا جاتا ہے۔ اختر حسین اور اس کے خاندان کا اتنا روب اور دبدبا تھا کہ گاؤں میں کسی نے بھی باز پرس نہ کی کہ یہ شادی کس طرح ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ اعتراض زینب کے ماں باپ کو ہو سکتا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا، لیکن وہ دونوں خوش ہوئے۔ وہ تو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے کہ ان کی جوان بیٹی کہیں بیائی جائے۔ زینب چپ رہی، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 3 4 دنوں بعد مردانگی کے جوش میں آ کر اختر نے زینب سے کہا، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ شادی تمہارے ساتھ ہی کروں گا، بتاؤ کی ہے یا نہیں؟ اب بھاگ کر کہاں جاؤ گی؟ نکاح کے رجسٹر پر تمہارا انگوٹھا لگ چکا ہے۔ زینب سمجھ گئی کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس نے پہلی بغاوت یہ کی کہ خانقاہ پر دیا جلانا ترک کر دیا۔ صرف خاوند کی قبر پر ہر جمعرات دیا جلاتی رہی۔ ایک روز اختر حسین نے اسے کہا کہ وہ خاوند کی قبر پر جانا چھوڑ دے۔ زینب نے اطمینان اور تحمل سے جواب دیا، تم میرے جسم کے مالک ہو اور میرا خاوند وہ ہے جو قبر میں سویا ہوا ہے۔ زینب نے مجھے بتایا کہ وہ پتھر بن گئی، اختر حسین کی خدمت کرتی اور بیویوں کے سارے فرائض پورے کرتی تھی، لیکن بولتی نہیں تھی۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اختر حسین اسے ہنستا کھیلتا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک روز تنگ آ کر زینب کو مارا پیٹا، مگر زینب بے جان لکڑی کی طرح کھڑی رہی اور مار کھاتی رہی۔ اختر حسین غصے سے پرے چلا گیا تو وہ بھی پرے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے تھے، وہ بے حس ہو گئی تھی۔ اختر حسین اس قدر پریشان ہوا کہ اس نے زینب کی منت سماجت شروع کر دی۔ وہ اختر جس سے سب ڈرتے تھے، ایک عورت کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔
اس کی جواں مردی اور دلیری کو ایک عورت نے اپنی خاموشی میں ختم کر دیا۔ وہ صرف ایک بار بولی۔ اس روز اختر حسین نے اس کی بہت منت سماجت کی تھی کہ وہ کچھ تو بولا کرے۔ تم جو کہو گی کروں گا، مجھے دل سے قبول کر لو، اس نے زینب سے کہا۔ زینب نے کہا مجھے طلاق دے دو۔ اختر حسین کے آنسو نکل آئے۔ 1 سال گزر گیا اور زینب نے اختر حسین کے پہلے بچے کو جنم دیا۔ اس روز پہلی بار زینب روئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ اس نے بچے سے پیار نہ کیا۔ 15 دن گزر گئے۔ اسے غذا بڑی اچھی دی جا رہی تھی، جس سے اس کے جسم میں ذرا جلدی جان آ گئی۔ آدھی رات کے بعد اس نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد گہری نیند سو گئے ہیں، تو وہ اٹھی اور سوئے ہوئے بچے کو اٹھایا۔ وہ شاہ کے گھر کی طرف گئی اور سوئے ہوئے بچے کو شاہ کے دروازے کے سامنے رکھ کر تھانے کی طرف چل پڑی۔ اسے کسی جن سے ڈر نہ لگا۔ تھانہ بہت دور تھا۔ وہ تھانے دار کو رپورٹ دینے چلی تھی کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور وہ اختر حسین کی شرعی بیوی نہیں۔ وہ اس سے پہلے اس لیے گھر سے نہ بھاگی کہ اسے شاہ اور اس کے جنات سے خوف آتا تھا۔ پھر اس کے پیٹ میں بچہ پرورش پانے لگا۔ اختر حسین کی باتوں سے اس کے دل سے شاہ اور جنوں کا خوف نکل گیا، اور بعد میں بچہ پیدا ہوا تو وہ بھاگ اٹھی۔ اس کے جسم میں جان تو اود کر آئی تھی، لیکن بچے کی پیدائش کو ابھی 15 دن گزرے تھے۔ ہمارے گاؤں کے قریب آ کر وہ گر پڑی۔ اس نے اٹھنے اور چلنے کی کوشش کی مگر وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہم اپنے گھر بے ہوشی کی حالت میں لائے تھے۔ اب یہ میرا فرض تھا کہ اس کی مدد کی جائے۔ میں بھی اسی دیہات کے رسم و رواج اور توہم پرستی میں جنا پلا تھا، لیکن فوج کی نوکری اور جنگ نے دماغ کے بند دروازے کھول دیے تھے۔ میں نے انگریزوں کے ساتھ انٹیلیجنس میں بھی کام کیا تھا۔ ہم نے ہندوستان کے ایسے ایسے کھنڈرات کی بھی تلاشی لی تھی جن کے متعلق مشہور تھا کہ ان میں جنات اور بھوت رہتے ہیں، اور جو اندر جاتا ہے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ انگریزوں نے بھی مجھے حقیقی زندگی دکھا دی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ عورت بہت بڑے فراڈ کا شکار ہوئی ہے۔ میری نظر میں یہ شاہ اور جن بھوت کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ میں بتا چکا ہوں کہ تھانے دار سکھ اور اس کا اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہندو تھا۔ وہ اس خوبصورت عورت کو خراب کر سکتے تھے، اس کی کبھی مدد نہ کرتے۔ اختر حسین منہ مانگی رشوت دینے کے قابل تھا۔ اس کے علاوہ سکھ اور ہندو مسلمانوں کے کسی شاہ صاحب پر کبھی ہاتھ نہ ڈالتے۔ اس عورت کے لیے بہرحال ذلت اور بے انصافی تھی۔ میں نے اپنی برادری کے سرکردہ حضرات کو اور لٹھ باز جوانوں کو بلا کر زینب کی واردات سنائی اور انہیں کہا کہ اگر ہم اس مظلوم عورت کو یہ کہہ کر گاؤں سے رخصت کر دیں کہ ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو یہ غیر اسلامی فعل ہوگا۔ میں نے اسے بہن کہا ہے۔ اب بھائی اپنی بہن کو مدد کے بغیر جانے نہیں دے گا۔ میں اسے جالندھر انگریز افسروں کے پاس لے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے جعلی خامند یعنی اختر حسین سے آمنا سامنا ہو جائے۔ اس صورت میں وہ ہم پر حملہ کرے گا۔ اس کی برادری میں بہت سے مرد ہیں، خون ریز لڑائی ہونے کا خطرہ ہے۔ مجھے تم سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے اتنا بڑا بھڑکا دیا کہ وہ میرا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پولیس اس عورت کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ رشوت اور طاقت اختر حسین اور شاہ صاحب کے پاس تھی۔ میں ان دھوکے بازوں کو سزا دلانے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کا میں نے طریقہ یہ سوچ لیا تھا کہ میں نے اسے دوسرے دن جلندر لے جانے کا پروگرام بنایا۔ اسے میں نے اچھی طرح سمجھا دیا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں گا اور وہ کیا کہے گی۔ اس روز اسے اپنے گھر میں چھپائے رکھا۔ شام سے پہلے پہلے یہ خبر ہمارے گاؤں میں بھی پہنچ گئی کہ فلاں گاؤں کی ایک عورت اپنا نوزائیدہ بچہ ایک شاہ صاحب کے دروازے پر رکھ کر کہیں غائب ہو گئی ہے۔ میں نے یکے کا انتظام کر لیا تھا۔ سحر ابھی اندھیری تھی جب میں نے زینب کو جگایا اور اسے یکے میں بٹھایا۔ میرے علاوہ یکے میں 4 اور آدمی تھے۔ 6 7 آدمی گھوڑوں پر ساتھ تھے اور 2 سائیکلوں پر بھی تھے۔ ان سب کے پاس لاٹھیاں اور کلہاڑیاں تھیں۔ میں زینب کو جالندھر چھاؤنی کے اسٹیشن کمانڈر کے پاس لے جا رہا تھا۔ وہ میجر لوکارٹ کے نام کا ایک انگریز افسر تھا۔ وہ ایک ٹانگ سے کچھ معذور تھا، اس لیے اسے صرف چھاؤنی کی کوئی دفتری ڈیوٹی دی گئی تھی۔ اس کے ساتھ میری اچھی خاصی ملاقات تھی۔ 1.5 2 سال پہلے وہ امبالہ چھاؤنی میں تھا۔ وہاں ایک کیس کی تفتیش کے سلسلے میں اس سے ملا تھا۔ یہ جاسوسی کا کیس تھا۔ ہمارا یکا جب جالندھر چھاؤنی میں داخل ہوا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں یکے کو میجر لوکارٹ کے دفتر کے سامنے لے گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دفتر میں آ گیا۔ مجھے سویلین کپڑوں میں دیکھ کر وہ سمجھا کہ میں انٹیلیجنس ڈیوٹی پر ہوں۔
بڑے اچھے طریقے سے بولا، ویل صوبیدار صاحب، کوئی اور گڑبڑ ہو گیا؟ میں اس کے ساتھ ہی اس کے دفتر میں چلا گیا اور اسے بتایا کہ میں چھٹی پر ہوں اور سول کا ایک کیس لایا ہوں۔ اسے ساری واردات سنا دی۔ اس نے کہا کہ یہ سول پولیس کا کیس ہے، اس عورت سے کہو کہ سول پولیس کے پاس جائے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اسے براہ راست پولیس کے پاس جانے سے کیوں روک رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر صاحب اس کیس میں دلچسپی لیں، ورنہ ان مجرموں کو کبھی سزا نہیں ملے گی اور وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر اس عورت کو سزا دیں گے۔ میجر لوکارٹ میری بات سمجھ گیا۔ وہ شاہ اور اختر حسین کے جرم پر حیران بھی ہوا اور ہنسا بھی۔ اس نے کہا، تم مسلمان لوگ افریقہ کے حبشیوں سے کم نہیں۔ وہاں کے لوگ بھی ایک آدمی کو خدا کا ایلچی بنا کر اسی کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔ اس کی اس رائے نے مجھے بہت شرمسار کیا۔ اس کا اس جرم کے ساتھ یا کسی کے بھی جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسٹیشن کمانڈر کی ڈیوٹی کچھ اور تھی اور میں اس کی سفارش استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں زینب کی ہمدردی اور مجرموں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی۔ اس نے اسی وقت ڈپٹی کمشنر کو ٹیلی فون کیا اور اسے میرے متعلق اور میری سروس کے متعلق بہت کچھ بتا کر زینب کی مظلومیت کا مختصر سا ذکر کیا اور پرزور سفارش کی کہ اس فراڈ کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ میجر لوکارٹ نے اپنی طرف سے ڈپٹی کمشنر کو یہ بھی کہا کہ اس قسم کے فریب کار پیر اور شاہ وغیرہ ان فوجیوں کے لواحقین کے ساتھ بھی نوسر بازی اور فریب کاری کرتے رہتے ہیں جو جنگ کے دور دراز محاذوں پر گئے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ اس نے مجھے ڈپٹی کمشنر کے پاس بھیج دیا۔ میں زینب اور اپنے باڈی گارڈوں کو ساتھ لے کر ڈپٹی کمشنر کے دفتر گیا۔ وہ انگریز تھا۔ میری اطلاع ملتے ہی اس نے مجھے اندر بلا لیا۔ اس میں پاکستانی افسروں والی رونت نہیں تھی، حالانکہ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ڈپٹی کمشنر کو لوگ برطانیہ کے شہنشاہ معظم سے زیادہ بڑا آدمی سمجھتے تھے۔ اس کی پاور ہی ایسی ہوتی تھی۔ اس نے زینب کو بھی اندر بلا لیا اور اسے کہا کہ وہ ساری بات سنائے۔ زینب نے کم و بیش 1.5 گھنٹہ صرف کر کے اپنی کہانی سنائی، جو اس انگریز ڈپٹی کمشنر نے پوری توجہ سے سنی۔ اس نے مجھے کہا، نوزائیدہ بچے کو اس بے دردی سے باہر پھینکنا سنگین جرم ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ جو دھوکا ہوا ہے، اس کے سامنے اس کا یہ جرم معمولی سا لگتا ہے۔ اس نے پولیس کے کسی بڑے افسر کو فون کیا اور اسے کہا کہ وہ فوری طور پر ایک گاؤں میں چھاپا مارے اور ایک جرم کی تفتیش کا انتظام کر دے۔ میں نے ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ اختر حسین میرے خلاف شدید انتقامی کارروائی کرے گا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ اس کا انتظام بھی کر دے گا۔ مجھے اپنے گاؤں جانے کے لیے کہا گیا۔ زینب کو وہیں رکھا گیا۔ میں اپنے باڈی گارڈوں کے ساتھ اپنے گاؤں چلا گیا۔ سورج غروب ہونے سے بہت پہلے میرے گاؤں کے قریب سے 4 گھوڑے گزرے۔ ایک پر ایک انگریز پولیس افسر سوار تھا، دو پر دو ہندوستانی پولیس افسر تھے اور تیسرے پر کوئی سویلین کپڑوں والا تھا۔ کانسٹیبلوں کی گارڈ 2 یکوں پر جا رہی تھی۔ ایک یکے میں اگلی سیٹ پر زینب بیٹھی تھی۔ دوسری صبح مجھے اختر حسین کے گاؤں بلایا گیا۔ پولیس رات بھر وہیں رہی تھی۔ مجھ سے انگریز افسر نے زینب کے متعلق پوچھا کہ وہ مجھے کس طرح ملی تھی۔ میں نے اسے بتا دیا۔ 3 آدمیوں کو میں نے ہتھ کڑیوں میں دیکھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ان میں سے ایک اختر حسین ہے، دوسرا شاہ صاحب اور تیسرا گاؤں کی مسجد کا مولوی جس نے نکاح کے رجسٹر کو شاہ کو دے دیا تھا۔ نکاح رجسٹر صرف مولوی کے پاس رہنا چاہیے تھا۔ رات ہی رات پولیس نے تفتیش مکمل کر لی تھی۔ مجرموں کو پولیس ساتھ لے گئی۔ مجھے بھی 2 3 بار جانا پڑا اور پھر مقدمہ عدالت میں گیا۔ مجسٹریٹ نے جرائم کی سنگینی دیکھ کر کیس سیشن سپرد کر دیا، جہاں سے جناب شاہ صاحب کو دھوکہ دہی کے جرم میں اور قانونی دستاویز یعنی نکاح کے رجسٹر میں غلط اندراج کرانے کی پاداش میں مجموعی طور پر 5 سال سزائے قید دی گئی۔ اختر حسین کو دھوکہ دہی، حب سے بھیجا اور جبری آبرو ریزی کے جرم میں 11 سال سزائے قید ملی اور مولوی کو 6 ماہ سزائے قید دی گئی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے یہ جانتے ہوئے کہ نکاح رجسٹر کا غلط استعمال ہوگا، یہ قانونی دستاویز شاہ اور اختر حسین کو دے دی تھی۔ شاہ اور مولوی کو اختر حسین نے اس جرم کے لیے بہت سی رقم دی تھی اور جنوں کا ڈرامہ شاہ کے دماغ کی اختراع تھا۔ اس نے اختر حسین کو بتا دیا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت اس کے گھر آ جائے اور شاہ زینب کو گھر میں بلا کر انگوٹھا لگوا لے گا۔ اس کا ڈرامہ کامیاب رہا، جو دراصل زینب کی سادگی اور خوف زدگی کا نتیجہ تھا۔ شاہ نے عدالت میں اپنی صفائی میں اس رجسٹر کا حوالہ دیا اور کہا تھا
کہ اختر اور زینب کی شادی باقاعدہ ہوئی ہے۔ اس کے وکیل نے زینب کی ماں کو اور اس کے باپ کو عدالت میں پیش کیا تھا، جنہوں نے یہ بیان دیے کہ یہ شادی ان کی اجازت سے ہوئی تھی۔ نکاح کے رجسٹر پر دو گواہوں کے بھی انگوٹھے تھے۔ یہ گواہ بھی پیش کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ زینب کے والدین کو یہ رقم یا دھمکی یا دونوں کے زور پر عدالت میں لایا گیا تھا۔ گواہ اختر کے قریبی رشتہ دار تھے۔ سرکاری وکیل نے ان سب کو جھٹلا دیا۔ اس نے جرح میں کھرا کھوٹا الگ الگ کر دیا۔ دلچسپ اور عجیب بیان اختر حسین کا تھا۔ اس نے بھی اپنی صفائی میں جھوٹ بولے، مگر سرکاری وکیل نے جب جرح شروع کی تو اس کی حالت بگڑ گئی۔ اس روز عدالت میں تمام وقت اسی پر جرح ہوتی رہی۔ آخر اس کی مردانگی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس نے سرکاری وکیل کے ایک سوال کے جواب میں غیر متوقع طور پر جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا، میں دراصل زینب کے ساتھ شادی کر کے اس کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں اشارہ کروں گا تو یہ میرے ساتھ شادی کر لے گی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے ایسا رویہ اختیار کر لیا کہ میرے دل میں اس کی محبت اور قدر پیدا ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، لیکن زینب میرے دل میں اتر گئی تھی۔ میں مجبور ہو گیا اور شاہ صاحب سے ذکر کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کتنی رقم لیں گے۔ میں نے یہ رقم دے دی۔ پھر انہوں نے مجھ سے مولوی صاحب کے لیے کچھ رقم مانگی، میں نے وہ بھی دے دی۔ اس کے فوراً بعد یہ کھیل کھیلا گیا۔ میرے دل سے زینب کی زمین پر قبضہ کرنے کا ارادہ نکل چکا تھا۔ میں تو یہ کہتا تھا کہ یہ میری ساری زمین اپنے نام لکھوا لے اور مجھے محبت سے قبول کر لے، لیکن یہ صرف بیوی بنی رہی۔ اس نے میری محبت قبول نہ کی۔ سیشن جج نے بچے کے متعلق فیصلے میں لکھا کہ یہ بچہ شادی کے بغیر پیدا ہوا ہے اور یہ اختر حسین کے جرم کی پیداوار ہے، اس لیے اس کی پرورش کا ذمہ دار اختر ہے، زینب نہیں۔ اختر اور شاہ پر جرمانہ بھی کیا گیا تھا۔ مجھے رقم یاد نہیں رہی۔ جج نے لکھا کہ جرمانے کی رقم زینب کو دی جائے۔ عدم ادائیگی کی صورت میں 2 سال مزید قید۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اختر نے جرمانہ ادا کر دیا تھا اور شاہ صاحب نے 2 سال مزید قید قبول کر لی تھی۔ اس کے 2 سوا 2 سال بعد اگست 1947 میں ہم ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ اس گھناؤنی واردات کے بعد بھی اس خانقاہ پر لوگ دیے جلاتے اور سجدے کرتے رہے تھے؟